अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। नवीद ये है कि कौम तैयारी पकड़ ले, मिनी बजट आ रहा है। पाकिस्तान ने IMF के साथ कड़ी शराइत पर समझौते पर रजामंदी का इजहार कर दिया है और लिहाजा जनवरी के वस्त तक इन इकदामात को जो है अमल दरामद का जामा पहनाना है और उसके बाद मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगा और फिर जो $1 अरब है वो पाकिस्तान के लिए मुहैया हो जाएगा। लेकिन इस $1 अरब के लिए जो तगोदो पाकिस्तान ने की है और जाहिर है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम पर जो सख्तियाँ आएंगी वो अब दिखाई ये दे रहा है कि सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त ही नहीं बल्कि तकलीफ देह होंगी और अब तक जो कुछ हुआ है उसके मुकाबले में ये तकलीफ़ ज़्यादा शिद्दत के साथ होगी। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त जिस सूरत हाल में है उस पर बात होनी चाहिए। हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो यकीनन मुख्तलिफ हैं और सिर्फ़ उन हक़ाइक़ के हवाले से लेपा पोती कर देने से काम नहीं चलेगा और ज़ाहिर है वो चल भी नहीं रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो 50 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा हो चुका है और दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त कर्ज़ों की मईशत बन चुकी है और कर्ज़ों की मईशत जो है वो कितनी देर चला करती है। बुनियादी तौर पर ऐसी मईशत जो होती है वो रेत की दीवार होती है और जितना इन्हिसार हम कर्ज़ों पर करते चले जा रहे हैं, जिस कीमत पर करते चले जा रहे हैं और अपने जिस वक़ार पर समझौते के साथ करते चले जा रहे हैं, शायद माजी में उसकी नज़ीर जो है वो नहीं मिलती है। लेकिन ये सब हो रहा है, चाहे वो कर्ज़ सऊदी अरब से आ रहा है, चाहे वो कर्ज़ कहीं और से आ रहा है, शराइत जो हैं वो तकलीफ़ दे भी हैं और बाइसे अफसोस भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान की मईशत में जो बरामदात का मामला है वो भी उस तरह नहीं बढ़ा है। जो बराह रास्त सरमायाकारी है वो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है और ये दो बुनियादी ज़राए होते हैं जहाँ से आप ज़र मुबादला कमाते हैं। हमारा सरासर इन्हिसार जो है वो तरसीलात ज़र के ऊपर है और हम उसी पर बैंक करके मामलात को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन कब तक, ये सवाल भी बहुत अहम है। और जाहिर है कि अवाम जो हैं वो इस वक्त महंगाई की एक बड़ी शदीद लहर जो है उसके ज़ेरे असर हैं और इस लहर की शिद्दत में भी और तलखी में भी आने वाले दिनों में इजाफ़ा होने जा रहा है। ये मामलात जो हैं ये इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इनके ऊपर बात की जाए, इनका तज़किया किया जाए और अगर हक़ाइक़ सामने आ सकें तो उनको जो है वो लाया जाना चाहिए, चाहे वो कितने ही सख्त और कितने ही नापसंदीदा क्यों ना हों। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत को चलाते भी रहे हैं, गहरी नज़र रखते हैं और उनका पाकिस्तान की मईशत के बारे में तज़किया जो है वो हमेशा डॉट होता है और ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल के हवाले से उनकी बात जो है बहुत मोतबर भी है और बहुत मौसर भी है। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा। डॉक्टर साहब, यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो IMF के साथ मामला है, मैंने जो पिछला प्रोग्राम आपके साथ किया था, आपने बहुत से ख़दशात और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब ये मामला जो है वो ज़ाहिर है निचली सतह पर तो तय पा गया है, अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड तक जाना है। उससे पहले बहुत कड़ा इम्तिहान है। ये जो अब इसको कड़वी गोली कहना भी जो है वो बड़ा एक छोटा लफ्ज़ लगता है। आप क्या कहेंगे अब ये जो मिनी बजट की भी बात हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा वो बिल्कुल मुनासिब है। देखिए, हमने पिछले कोई 40 साल में तकरीबन 22 IMF प्रोग्राम्स में गए हैं और फिर निकले हैं। ये प्रोग्राम का जो ये हिस्सा है, छठा रिव्यू, और इसके लिए जो प्रायर कंडीशंस जो हमसे कहा गया है कि आपको ये करना है,
یہ میرے انداز میں، چونکہ میں نے خود کا 2-3 پروگرام نیگوشیٹ کیے ہیں IMF کے، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو اس وقت ریویو کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات آپ سے کہا ہے کہ کریں آپ، یہ شاید تاریخ میں ہمارے سب سے سخت ریویو ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مارچ 9 تاریخ کو اس سال حکومت نے ایک لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا تھا IMF کو، جس 5ویں ریویو کے بعد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ سب ریفارمز کریں گے، اور بے شمار کمٹمنٹس کیے گئے۔ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں اس وقت اتنے کمٹمنٹس کیے گئے، اور اس وقت حکومت نے، ہماری کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے کیسا ان باتوں پر راضی ہو گئے تھے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد میں جب نئے فائنانس منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ میں کچھ چیزیں نہیں کروں گا، اور جون تک کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جب اکتوبر کی 4 تاریخ سے میٹنگ شروع ہوئی، نیگوسیشن شروع ہوئے 6th ریویو پر، تو IMF نے بہت سختی دکھائی ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ they're going by literally every word in the letter of intent issued in March. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو آپ نے کمٹمنٹس کیے تھے وہ آپ پورے کریں، اور اس لیے کہ ہم بورڈ کے پاس نہیں جا سکتے جب تک ہم یہ ثابت کر دیں کہ جو آپ نے کمٹمنٹس کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ بے شمار اقدامات ایک وقت پہ کرنا ہوگا۔ آپ کچھ دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک، اب آلریڈی 2-3 چیزیں تو ہو چکی ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو خدا نخواستہ یہ سب سے سخت پروگرام کا حصہ ہے ہماری تاریخ میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کہا، آپ نے خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ذرا یہ فرما دیجئے کہ جو براہ راست عوام کو ہٹ کریں گے، اور یہ جو اس وقت جو تکلیف ہے، مہنگائی کی جو اذیت ہے اور جو صورتحال درپیش ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو اس تکلیف اور اس کرب اور اس اذیت میں مزید اضافے کا باعث بنیں گے؟ سب سے پہلے جو ہمارے ایڈوائزر صاحب نے کہا ہے کہ ہر مہینے پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو 4 روپے بڑھانا ہے، تاکہ وہ آخر میں 30 روپے تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ مارچ میں جو کمٹمنٹ کیا گیا تھا کہ ہم پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے پہ رکھیں گے۔ اچھی خبر اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ تیل کی قیمت کچھ گری ہے، 10% کل گری، مگر آج واپس 3%، تو نتیجہ یہ کہ تقریباً 7% کمی آئی ہے۔ ہو سکتا کہ یہ لیول کچھ کم رہے، مگر اگر آپ کو 4 روپے فی مہینے بڑھانا ہے تو آپ کا اگر قیمتیں روپے میں وہی رہیں، اس لیے کہ روپے کی قدر تو گر رہی ہے، خدا نخواستہ آج گری ہے، تو آپ کا جو ایکسٹرا خرچہ ہے فی لیٹر جون کے مہینے تک، خدا نخواستہ میں ذرا دبے دبے انداز میں کہہ رہا ہوں، 170 سے 180 روپے تک جا سکتا ہے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل اور موٹر اسپرٹ۔ یہ بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ ہم بس دعا یہ کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اور نمایاں طور پر گر جائیں تو پھر اس کی ضرورت شاید نہ ہو، مگر اس وقت یہ پوزیشن ہے۔ دوسری طرف آپ نے یہ کمٹمنٹ کر دیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا اس وقت، کہ ہم سیلز ٹیکس میں بے شمار جو آئٹمز ہیں جن پہ ہم نے ایگزمپشن دیا ہوا ہے، یا ان میں ہم نے ریٹ کم رکھا ہے، کہیں 2%، کہیں 5%، کہیں 10%، کہیں 12%، ان سب کو ہم 17% پہ لے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 350 ارب ہم اٹھائیں گے باقی سال۔ اب اس میں جو پرابلم ہے کہ آپ ایگزمپشن عام طور پہ ان آئٹمز پہ دیتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، ایسنشل آئٹمز ہوتے ہیں،
ان پہ آپ یا تو ریٹ کم رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان پہ آپ ریٹ کم رکھتے ہیں۔ اگر حکومت کو اتنا بڑا اماؤنٹ اٹھانا ہے تو بہت سے بیسک چیزیں جو ہیں ان پر ٹیکس کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ کچھ اگزامپلز میں آپ کو دوں۔ سب سے پہلے تو دوائیوں پہ اثر ہوگا، ان کی قیمتوں میں بڑھنا کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف بہت سے ایسے آئٹمز ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کتابیں، اسٹیشنری، بچوں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اسٹیشنری وغیرہ، آپ کے بہت سے مشنری کے آئٹمز جو بہت ضروری ہوتے ہیں، اس میں کچھ صحت کی بھی مشنری کے آئٹمز ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے انرجی کے انپٹس ہیں، ایل این جی، آپ کا ایل پی جی، سی این جی، نیچرل گیس، یہ سب بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایسنشل آئٹمز کچھ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ چونکہ انپٹس میں اضافہ ہوگا تو کاسٹ پروڈکشن کی بڑھ جاتی ہے، تو ان چیزوں میں بھی کافی پھیلا ہوا انکریز ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ یہ تو دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے وہ بجلی کی نرخ ہے۔ آپ نے مارچ کے مہینے میں 4.95 فی لیٹر آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا، اس کا تقریباً 1/3 حصہ آپ نے کر دیا ہے۔ اب کچھ دن پہلے آپ نے ایک اور حصہ کیا ہے، اب آپ کو آگے چل کر تقریباً 1.5 سے 2 روپے اور بڑھانے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک نئی چیز جو ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ جو ہر مہینے ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہوتا ہے، چونکہ ہم پر پریشر ہے کہ سارے کاسٹ کور کریں تاکہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہ ہو، اس کے نتیجے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اکتوبر کے مہینے میں جو پرپوزل دیا گیا ہے وہ یہ کہ بجلی کی نرخ فی کلو واٹ آور 4.5 روپے بڑھا دیا جائے۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنا بڑا اضافہ۔ سپتمبر کے مہینے میں تقریباً 2.5 روپے فی، آپ سوچئے کہ کر دیا گیا۔ کلو واٹ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک لگائیں۔ بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ایک چیز اور بھی ذرا آپ سے بات کر لوں، اس کے بعد پھر ہم اس کو مکس کر کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو قرضوں کی صورتحال ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ جب یہ ہمارے لیے اب سب سے بڑا اور بنیادی قومی سلامتی کا ایشو بن گیا؟ دیکھیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات تقریباً واضح ہو چکی ہے۔ اب آپ پاکستان کا پورا قرضہ لے لیں، حکومت کا، پرائیویٹ سیکٹر کا، بینکوں کا وغیرہ جو ہے پاکستان میں، وہ ہمارے جو قومی پیداوار ہے، جی ڈی پی، اس کا 100% ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بینچ مارک ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی ساری آمدنی جو ہے وہ ایک طرح سے پلیج ہو چکی ہے۔ اتنا بڑا بوجھ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ کوئی 10 سال پہلے یہ بوجھ جو تھا یہ تقریباً 50% تھا، یہ 2 گنا ہو چکا ہے، اور بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 سے 5 سال میں۔ اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ چلیں خدا نخواستہ اگر آپ کے قرضے روپے میں ہیں، تو اگر بہت ہی سخت مجبوری میں آپ پھنس گئے تو آپ روپے چھاپ کر سلسلہ چلا سکتے ہیں، ڈیفالٹ یا بینکرپسی نہیں ہوتی، البتہ افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے۔ خطرہ جو ہے
بے تحاشا جو ہمیں پریشانی ہے کہ آپ کا باہر کا جو قرضہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور اب وہ 125 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور سالانہ اس کی واپسی پر آپ کو 12 سے 13 ارب ڈالر سالانہ دینا پڑے گا۔ اس سال 11 سے 12 ہے، اور ساتھ ساتھ تجارتی خسارہ اگر آپ کا 12 سے 13 ارب ڈالر اس سال ہو جائے جس رفتار سے وہ جا رہا ہے، تو 23 ارب ڈالر سالانہ آپ کو باہر سے کسی طرح سے ڈالر حاصل کرنے ہیں۔ ہم تو خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے 3 ارب ڈالر ایک سال کے لیے ملے ہیں قرضے کے طور پر، اور 1.2 بلین ڈالر تیل کے لیے ملے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے کافی چھوٹا اماؤنٹ ہے۔ آپ کو اور بہت زیادہ قرضے اور مختلف طریقوں سے تقریباً 23 ارب ڈالر اٹھانے، مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب پچھلے یہاں پر ایک سوال ہے میرا، جی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سالانہ ضرورت جو ہے 23 ارب ڈالر ہے، پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کا 100% ہو چکا ہے، پاکستان کے جو رننگ ایکسپینڈیچر ہے، جو ہمارے میں ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیتا ہوں، جو ہمارے دفاعی اخراجات ہیں، جو ہماری سود کی ادائیگی ہے، جو ہمارے سرکار کا نظام ہے، سسٹینیبل ہے؟ ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ کافی حد تک انسسٹینیبل ہو چکا ہے، اور اس بات پہ یقیناً ہم سب پریشان ہیں۔ میں آپ کو اس طرح بتا دوں کہ دیکھیے، اللہ کے فضل سے ہم اس سال پورے ملک سے اگر آپ ریونیو لیں تو ہمارے پروونشل حکومتیں، ہمارے فیڈرل حکومت، ان سب کو اگر آپ ملا لیں تو اللہ کے فضل سے ہم تقریباً 8,000 ارب تک اٹھا سکتے ہیں، ریونیو آ سکتا ہے سارے اداروں کی طرف سے۔ خرچہ جو ہے آپ کا تقریباً 12,000 ارب ہے، اور اس میں بڑے بڑے آئٹم کیا ہیں؟ سود کی واپسی 3,100 ارب، ڈیفنس پہ خرچے 17 سے 1,800 ارب، پینشنوں پر 900 سے 1,000 ارب، ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ جو ہمیں بجٹ سے ان کو سبسڈی اور سپورٹ دینا پڑتا ہے 800 ارب۔ آگے چلتا جاؤں، ایڈمنسٹریشن کے خرچے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کمبائنڈ 1,000 ارب۔ اس طرح آپ دیکھیں جو دو اصل اخراجات ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور وہ کون سے دو اخراجات ہیں؟ ایک تو ہمارے عوام کے لیے تعلیم اور صحت پہ خرچہ، اور جو غریب طبقہ ہے ان کے لیے سپورٹ، ریلیف وغیرہ، یہ سب ملا لیں آپ، بڑے مشکل سے یہ جو ہے یہ اس وقت 15-16 ارب کے لگ بھگ بس ہے 12,000 میں۔ اور ڈیولپمنٹ پہ جو خرچہ ہم لگاتے ہیں بڑے مشکل سے اس سال ہم 13 سے 1,400 ارب لگا پائیں گے۔ تو اصل خرچے آپ کے جو ہیں وہ مشکل سے 20 سے 25% ہیں، اور باقی ایسے خرچے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوجھ ہیں علاوہ ڈیفنس کے۔ یقیناً وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور وہ سیکنڈ سب سے بڑا آئٹم ہے۔ سود پہ 3,100 ارب آپ دے رہے ہیں، جو کہ اس طرح سے دیکھیے کہ صحت، تعلیم، لوگوں کے لیے ریلیف اور پروجیکٹس پہ خرچے سے سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بڑے محتاط انداز میں کہہ رہے ہیں، لوگ تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ 175-180 روپے لیٹر پیٹرولیم مصنوعات ہو جائیں گی، لیکن یہ فرما دیجئے کہ حکومت یہ جو کہتی ہے
کہ اس وقت 9% افراط زر ہے، اس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، باہر نکل جائیں تو طبیعت صاف ہوتی ہے، اور اب آگے یہ جو اقدامات اٹھائے جانے والے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، یہی کوئی 4-6 ہفتوں کی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو مہنگائی کا اب سونامی آنے والا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، اور اس کی دو تین وجوہات جو میں نے بتا دی. ایک تو روپے کے قدر میں ابھی تک کمی کا سلسلہ جاری ہے، اور آج تو ریکارڈ ٹوٹا گیا ہے، 176 سے نیچے جا چکا روپیہ. دوسری طرف میں نے جو ٹیکسوں کے ذکر کیا، میں نے جو آپ کے بجلی کے نرخ میں، آپ کے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے تک لے جانا وغیرہ وغیرہ اگلے کچھ ہفتے اور مہینوں میں. دیکھیے ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس 9% پہ ہے، مگر جو انڈیکس عام لوگوں کے لیے زیادہ مناسب اور اہم ہے وہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس میں 51 آئٹمز ہوتے ہیں اور زیادہ آئٹم سب ایسنشل فوڈ آئٹمز وغیرہ ہوتے ہیں. اس کا اضافہ 18% تک پہنچ چکا ہے. اور اگر یہ اقدامات عنقریب آپ نے کیے، منی بجٹ لائے اور مختلف چیزوں کو کرنا پڑا، تو جو آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ 13-14% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے 22-23-24% تک جا سکتا ہے. ڈاکٹر اس صاحب یہ بڑے رفتار کی انفلیشن ڈاکٹر صاحب تاریخ مجھے میں ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، پاکستان میں میں یہیں بہت سے کم شروع دیکھا ہے. کروں گا واپس آ کے، کیونکہ آپ نے یہ بڑی سخت بات کی ہے. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر خزانہ پاکستان ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بریک پر جانے سے پہلے آنے والے وقت کے لیے کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے اس کی 13-14%، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ براہ راست ہمارے غریب طبقے سے لنکڈ ہے، اس کی آپ 23-24% بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے، ساتھ ساتھ اس اور بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو نئے فائنانس منسٹر صاحب تھے، انہوں بڑے دبنگ انداز میں بجٹ میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اب ترقی کی رفتار بڑھائیں گے، ہم ایکسپینشنری پالیسیز لائیں گے اور بے روزگاری میں کمی کریں گے. مگر ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں. ان سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں ان میں تقریباً 200 ارب کی کمی لائیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے سود کو ایک وقت میں ہی 1.5% بڑھا دیا. اس سے انویسٹمنٹ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور آنے والے مہینے میں خدا نخواستہ اور اضافے کا اندیشہ ہے. تو اب جو اکانومی میں ایک طرح سے ہم جان ڈال رہے تھے، سانس لینے کا موقع مل رہا تھا، وہ پھر سے رک گیا ہے. تو ایک طرف افراط زر، دوسری طرف خدا نخواستہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کووڈ جو نیا آیا ہے، نیا میوٹیشن اومیکرون، اگر یہ خدا نخواستہ جس طرح آج اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو پاکستان میں آئے گا ہی، طریقہ یہ ہے کہ ہم ویکسینیشنز کو بہت تیزی سے پھیلائیں، مگر اس کے نتیجے میں دیکھیے حالات کچھ خراب اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وقت جو سینیریو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ خاموش ہو گئے، زبان نے آپ کا ساتھ نہیں دیا آگے بات کرنے کے لیے. آپ کیسے، مطلب یہ جو آنے والے مہینے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ عوام کے لیے کوئی بات کریں، کیا آپ کیا ان کو کہیں گے؟ کس چیز کے لیے تیاری کریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ آئی ایم ایف نے جو اس مرتبہ ہمارے ساتھ کیا ہے،
سختی، مگر ان کے پاس تو ایک وجہ یہ تھی کہ مارچ کے مہینے میں آپ نے جو خط ایشو کیا تھا آئی ایم ایف کو، اس میں آپ نے یہی سارے کمٹمنٹس کیے تھے، تو کوئی نئی چیز آئی ایم ایف نے نہیں مانگا ہے، وہی مانگا جو آپ نے لکھ کے دیا تھا مارچ میں. اور میں حیران ہوں کہ اس وقت کے کابینہ کی میٹنگ میں کیسے یہ ساری چیزیں پاس کر دی گئیں. اب ہمارے جو دبنگ فائنانس منسٹر ہیں یا ایڈوائزر ہیں، وہ بیچارے بھی اس لحاظ سے پریشان ہیں کہ آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں نرخ نہیں بڑھاؤں گا، میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا. اب انہیں ہر چیز کرنا پڑ رہا ہے، بیچارے کافی حد تک پریشان ہو گئے ہیں. ان خود کو اندازہ ہے کہ حالات بہت تیزی سے اور خراب ہو سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے، اس کا جو سیاسی پہلو ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک منی بجٹ لانا ہے اب پارلیمنٹ میں، اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی جو آپ خود مختاری تقریباً ان کو ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا حکومت سے باہر ایک ادارہ بنا رہے ہیں. یہ 2 بل پاس کروانا ہے، اس پہ کافی کشمکش ہوگی. اور دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ اٹکا رہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ مسئلہ اٹکتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے حکومت کے اتحادی جو ہے، الیکشن میں تو انہوں نے بھی جانا ہے، لوگوں سے ووٹ انہوں نے بھی لینے ہیں، اور عوام جو ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت شدید رد عمل کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اگر یہ اٹکتا ہے تو اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت سختی کی وجہ ایک اور بھی ہے، جس کا میں ہلکے انداز میں ذکر کر دوں کہ جو آئی ایم ایف کا سب سے بڑا بورڈ کا ممبر ہے وہ ہماری دنیا کا سپر پاور ہے، وہ ہم سے کچھ ناراض ہے. اس لیے اس کے امکانات ہیں کہ یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو جو ہمیں کنسیشنل جو کم سود پہ جو ہمیں قرضے ملتے ہیں پروجیکٹس وغیرہ کے لیے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اسلامک بینک وغیرہ سے، یہ رک جائیں گے. اور آپ جب مارکیٹ میں جا کر اپنا بانڈ سکوک یا بانڈ فلوٹ کریں گے تو یورو بانڈ بھی فلوٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو سود آپ کو دینے پڑے گا وہ آسمان تک پہنچ جائے گا. اور کمرشل بینک جو باہر کے ہیں وہ شاید آپ کو آسانی سے پیسے نہ دیں. نتیجہ یہ کہ آپ کو بہت ہی سخت انداز میں اپنے درآمدات کو کم کرنا پڑے گا. اس وقت اگر آپ کے درآمدات 6 ارب ڈالر مہینے کے چل رہے ہیں اور تھوڑا زیادہ اس سے بھی ہو جائیں گے نومبر میں، ان کو تقریباً آپ کو 5 یا 4.25 ارب ڈالر تک نیچے لانا پڑے گا. اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کون سی چیزیں جو ہیں ان میں ہمیں کمی کرنی مجبوراً پڑے گی، سخت کمی کرنی پڑے ڈاکٹر گی. صاحب آپ نے جو بات کی ہے، میں پھر پیچھے جاتا ہوں. 23 ارب ڈالر تقریباً آن ایوریج پاکستان کو ہر سال چاہیے. آپ اس کو بھی ایک خطرے کی تلوار سمجھتے ہیں ہمارے اوپر لٹکی ہوئی؟ بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں وہ 16 ارب ڈالر کے قریب ہیں، اور اگر آپ کو 23 ارب ڈالر کی ضرورت ہے تو آپ کو بہت زبردست طریقے سے باہر سے پیسے لانے پڑتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ریزروز میں 4 یا 5 ارب ڈالر کی کمی دیکھ سکتے ہیں. صورتحال کا جائزہ پیش کر رہے ہیں. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے اس حکومت کے اندر؟ کوئی اس کی سوچ، فکر، پریشانی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ وہ کس موڑ پہ کھڑے ہیں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو لے کر؟ ایک اور بات کہہ دوں اس سلسلے میں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر جاری بھی رہتا ہے، سخت شرائط ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور جاری رہتا ہے، تو یہ صرف اگلے سال کے سپٹمبر تک چلے گا.
کیا اس کے بعد آپ پھر سے ایک نئے IMF پروگرام میں جائیں گے یا کوشش کریں گے کہ ہم کسی طرح سے خود مختاری کی طرف آگے بڑھیں؟ اور یہ ہماری اس وقت کی حکومت کا آخری سال ہوگا. آخری سال جو ہوتا ہے، سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ عام طور پر ایکسپینشنری پالیسیز اڈاپٹ کرتی ہیں. اب آپ دیکھیے 2017-18 میں جس تیزی سے اکانومی کو بڑھایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں آپ کا تجارتی خسارہ $20 ارب تک پہنچ گیا تھا. تو حکومت کو کم از کم اس بات کا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگلے سال ہمارے پاس IMF کا پروگرام کی چھتری اس وقت نہیں ہے، اگرچہ ہم اس سال بھی کامیابی سے کر لیتے ہیں، آنے والے سال میں تو نہیں ہے. اور آنے والا سال حکومت کے لیے آخری سال ہے ان کے ٹینیور کا، تو ان کی یقیناً کوشش ہوگی کہ لوگ کسی طرح سے خوشحال رہیں تاکہ الیکشن میں کچھ کامیابی ہو سکے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا پریشانی کا. آپ کی ریکوائرمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے، جب تک آپ اپنا تجارتی خسارہ 5-6 ارب ڈالر تک کم کرتے نہیں. دیکھیے پچھلے سال 2 ارب ڈالر تک کم کر کے لے کر آ گئے تھے تقریباً. آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری کرنسی کی پوزیشن بہتر ہوئی تھی، اب پھر سے خراب ہو گئی. تو یہ پوزیشن جو ہے یہ اب مسلسل ہے. میری ایک ناچیز گزارش یہ ہے کہ یہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے سیاسی طاقتیں اور ہماری سول سوسائٹی، ہماری انٹلیکچوئلز سب مل کر ایک کنسنسس بیسڈ اکنامک نیشنل ایکشن پلان بنائے، جس طرح ہم نے ٹیررزم کے خلاف بنایا تھا اور ضرب عزم میں کتنی کامیابی سے ہماری آرمی نے امپلیمنٹ کیا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ناظرین یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.